बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सनामजद। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे और एक उजली और एक नूरानी सी सुबह है आज। और तमाम लोग जो हैं वो लोग जो इस वक्त घरों में हमें देख रहे हैं, वो लोग जो इस वक्त ऑफिस में हैं, स्कूल्स भी जो है वो अभी कुछ खुले हुए हैं, कुछ बंद हो चुके हैं। तो आप तमाम लोगों को ये आज की एक नई सुबह की मुबारकबाद, क्योंकि ये कोई आम सुबह नहीं है। हमने जो पिछली रात गुजारी वो थी शबे बारात, और कहते ये है, जिस हवाले से हमने प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए और कल आपने शायद बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे भी होंगे इस हवाले से कि जो पूरे साल की जो आपके जो अमाल होते हैं, जो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई होती है आपके अमालों की, वो रात में क्लोज हो जाती है। तो आज एक नया रजिस्टर, एक नया सफ़ा खुला है आपके और मेरे अमाल का, जिस पर तमाम चीज़ें दर्ज होंगी। तो जैसे ही आज हमारी आँख खुले, सबसे पहले तो हमें रब का शुक्र अदा करना है कि हमें नई ज़िंदगी नसीब हुई, और अब जो नई ज़िंदगी में हमें अपने तमाम चीज़ों, अपने तमाम अमालों को दर्ज कराना है, वो कितने मस्बत होने चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। कल रात को जब इबादत का सिलसिला जारी था और दिल जो है उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये जो पहर गुजर रहे हैं, ये जो घड़ियां हैं, इनका फ़ायदा उठाया जाए और रब के आगे सरनिगू होकर अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए एहसास निदामत के साथ आंखें नम करके हम इस तरह रब के आगे गिड़गिड़ाएं और तौबा कर लें कि ऐसे हो जाए जिस तरह एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है ना, एक मासूम बच्चा जो बिल्कुल उजला हो जाता है। अल्लाह करे कि जितनी दुआएं दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, जितनी उन्होंने इस्तग़फ़ार की हो, जितनी अपने लिए दुआएं की हों, रब के आगे उन दुआओं को मकबूलियत मिल सके, हमारी जो इस्तग़फ़ार है वो कबूल हो सके। लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि हम इस्तग़फ़ार करते हैं, हम तौबा करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सब हम करते हैं वो अगर कबूलियत उसे मिलती है तो हमें कैसे महसूस होगा। ये तमाम सवाल आज मैं मुफ्ती साहब के सामने रखूँगी। और उससे पहले एक सिर्फ चीज़ कहना चाहूँगी कि एक जुमला कहा जाता है इस रात के हवाले से, और वो ये कहा जाता है कि इस रात ये लिख दिया जाता है कि अगले साल कौन से लोग हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और अगर मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल हो गया है कि मैंने इस साल इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाना है, तो ईमान के साथ हम इस दुनिया से रुखसत हों, ये दुआ लब पर जारी रहनी चाहिए। और अगर इस साल भी और अगले आने वाले सालों तक हमें इस दुनिया में ही ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो तौफीक हमें मिल सके कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। इस हवाले से बात होगी। और एक और बड़ी ख़ास चीज़ की, जो महीने हम गुजार रहे हैं, रजब है, शाबान है, रमज़ान का महीना है, इन तीनों महीनों में बड़ी ख़ास रातें हमें नसीब होती हैं। रजब में हमें नसीब हुई शबे महराज, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाबान शुरू होता है तो शाबान के महीने में हमें नसीब होती है शबे बारात, जो पिछली शब गुजरी है। और अब जब इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में हम दाखिल होंगे तो वो तो पूरा महीना ही जो है वो रहमतों का महीना है। इसमें आपको रहमत का अशरा भी मिलता है, मग़फ़िरत के लिए पूरा एक अशरा रखा गया है जिसमें हम तौबा कर सकते हैं, रब के आगे मग़फ़िरत हासिल कर सकते हैं। और जो आखिरी अशरा है उसमें हमें बड़ी ताक़रातें मिलती हैं, जिन्हें शब कद्र की कहा जाता है कि शब कद्र को तलाश करो। तो बहुत सारे मौके हैं, रब मौका देता है अपने बंदे को कि वो सरनिगू हो और कोई एक ऐसा आंसू बहा दे जिससे उसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए। तमाम बातें होंगी आज, मेरे दिल में भी बहुत सारी बातें हैं आज आपसे करने के लिए। मुफ्ती साहब के सामने सवालात रखेंगे। एक बहुत मोहतरम शख्सियत जिनके साथ मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं और माशाल्लाह जितनी खूबसूरती से ये बयान करते हैं तमाम मसाइल को, इनके लफ्ज़ इतने बेहतरीन हैं कि वो आपके दिलों तक उतरते हैं, असर रखते हैं। तो आज हमारी तालीम फरमाएंगे। सलाम पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, ये जो आज की नई उजली सुबह है, जो कुछ हमने पिछले साल के अमाल थे वो बंद हो गए हैं, आज एक नई रजिस्ट्रेशन हुई है। मैं तो आज जब अपने लफ्ज़ भी अदा कर रही थी ना, तो मैं कह रही थी कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कोताही ना हो जाए, वो सफ़ा बड़ा उजला उजला रहे। तो इस सुबह के हवाले से आप हमें क्या समझाएंगे और अब आने वाली ज़िंदगी में हमें किस तरह अमल पैरा होना है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
तमाम अहले ईमान को रात की शब बेदारी की मुबारकबाद पेश करते हैं खैर मुबारक आपके चैनल के तवस्सुल से कि इस कदर रात रूह परवर मंजर थे मसाजिद में। माशाअल्लाह। लोग जो इबादत कर रहे थे, जो घरों में माएँ बहनें बेटी उन्हें इबादत के एहतमाम किए थे, जो उशाकान रसूल कब्रिस्तानों की तरफ रवां दवां थे, अपने मुतवफ़ीन की तरफ वो वहाँ फातह करने जा रहे थे, ऐसे रूह परवर मंजर थे कि वाकई ये इबादत ही की रात है। जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मिशकात शरीफ में आता है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वक़ूमू लैलहा वसूमुन नहार, कि जब ये 15वीं शाबान की शब आती है तो रात को इबादत करो जी। और दिन में रोजा रखो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत के साथ रोजे रखे हैं। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हमने साल में कोई ऐसा महीना नहीं देखा, सबसे ज्यादा शाबान को देखा जिसमें अल्लाह के रसूल कसरत के साथ रोजे रखा करते थे। जी। और हम ये सोचते कि अब हुजूर कज़ा नहीं करेंगे, यानी छोड़ेंगे नहीं, फिर छोड़ देते, फिर हुजूर शुरू फरमा देते और इतना रखते कि रमजान आ जाता। तसलसल के साथ रोजे शाबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते। इसलिए मुफस्सरीन का एक ख्याल कौल ये भी है कि शाबान जो है ये रसूलुल्लाह का महीना है। सुभान अल्लाह। अब जिस चीज की निस्बत अल्लाह के रसूल से हो जाए यकीनन वो अहले ईमान के नजदीक बड़ी बाबरकत होती है। बेशक। फिर कुरान ने तो इस रात को बरकत वाली रात करार दिया कि हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि ये रात बरकत वाली है। ईमान ये है कि सिर्फ इस रात को नहीं बल्कि हदीस में 4 रातों का जिक्र किया गया है। चुनाचे साल में अल्लाह ने इस उम्मत को ऐसी 4 रातें दी हैं जो वो अपनी इबादत करें और मकबूलाने खुदा बन जाएं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। इस उम्मत का खासा है, किसी और उम्मत को वो 4 रातें नहीं मिली। बेशक। 4 रातें ये हैं कि फरमाया पहली रात तो ईद कुर्बां की रात है। अच्छा, ईद कुर्बां की रात। ईद कुर्बां अच्छा, ये कौन सी रात? जो चांद रात तो 10 दिन पहले ही हो जाती है, लेकिन कुर्बानी से पहले 10वीं की रात। 10वीं की रात, ठीक है। वो रात ईद कुर्बां की रात कहलाती है। ठीक है। गुरूब आफ्ताब के बाद सही उसे हम ईद कुर्बा कहते हैं। राइट। वो रात बड़ी बरकत वाली होती है। अच्छा। वो इबादत की रात होती है। हाँ। उसमें भी दुआएं कबूल होती हैं। ओके। और दूसरी रात जो है वो ईद उल फित्र की रात है, जैसे रात। चांद रात। ठीक है। चांद हुआ, इधर सिलसिला शुरू हो गया इबादत का। अच्छा। और लेकिन हमारे यहाँ तो दूसरे तखय्युलात हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। हम तो शॉपिंग में लगे हुए होते हैं पूरे महीने। मतलब वो जो कीमती जो पहर हमें मिल रहे होते हैं, हमें उसकी कदरों कीमत ही नहीं पता नहीं होती है। यकीनन पता नहीं होती है, हमारी अवाम को नहीं पता होता। मगर वो रात जो है वो भी बरकत वाली रात। 2 रातें। और तीसरी रात यही रात जो शब बारात की रात है, छुटकारे की रात है, अमन की रात है। ये रात भी मकबूलान खुदा अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी इबादतों को कबूल फरमाता है। और चौथी रात वो है जो हाजी साहबान मैदान अरफात में गुजारते हैं, वो 9 ज़िलहज की रात है। अच्छा। वो ये 4 रातें इस उम्मत को दी गई हैं। सही। अब हमारा रब ताला जो है वो बड़ा बेनियाद है। कुरान पवैदा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ हबीब, मेरे ये बंदे आपसे सवाल करते हैं कि हमारा परवरदिगार कहाँ रहता है। वो शौक इबादत में, उनकी तबीयत में, दिल में एक इस्तराब होता है कि हमारा रब हमसे शायद दूर रहता है। आप कह दीजिए कि मैं अपने बंदों के बिल्कुल करीब रहता हूं। क्या बात है। मैं उनकी दुआओं को सुनता हूं, उनकी फरियादों को सुनता हूं। मुझसे ज्यादा तो उनके करीब कोई है भी नहीं। सही। मैं ही ज्यादा करीब हूं। तो जब सहाबा किराम में इबादत का ये वजदान, ये शौक पैदा होता तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके सवाल करते।
پوچھتے کہ کیا ہم یہ جو دعائیں کر رہے ہیں ہماری دعاؤں کو ہمارا رب سنتا ہے؟ تو تسلی دی گئی، تشفی کی گئی کہ تمہارا رب سنتا ہے، ہمارا رب کوئی گونگا بہرا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، وہ سنتا ہے، اگر وہ نہیں سنے گا اور کون سنے گا؟ اسی کا تو ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں ابھی جب ہم پروگرام سٹارٹ کرے تھے تو اس سے پہلے جب مفتی صاحب آ کر بیٹھے تو میرا پہلا سوال ہی ان سے یہ تھا، شاید آپ لوگ بھی یہ چیز جاننا چاہتے ہوں گے، اکثر سوال ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں لیکن زبان تک نہیں آ پاتے، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جو یہ ہمارے استاد ہیں ہمیں ضرور کرنے چاہیے کہ ہم نے دعائیں کی، ہم نے عبادات کی، ہم نے سجدے کیے، ہم گڑ گڑائے، لیکن ہم انسان ہیں نا، نفس بھی ہے، ہم ہر چیز کا فوراً رزلٹ مانگتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے فوراً پتہ چل جائے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو ایک سوال میرے دل میں بھی تھا کہ میں کیسے یہ محسوس کر سکتی ہوں کہ میری توبہ وہاں تک پہنچی، میری دعائیں جو ہیں وہ مقبول ہو رہی ہیں۔ خیر یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ اگر دنیا میں بھی قبول نہ ہو تو اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور پھر دوسری دنیا میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہماری اس میں اس کا جو ہے وہ ہمیں صلہ دیا جاتا ہے، کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب، دعائیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، میں مفتی صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کہ جب آپ دعا کرتے ہیں یا ایک آنسو، یہ اس بات کا بھی جواب دیجیے گا، یہی سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے، کیا یہ سجدے، کیا ہماری عبادات، یہ ہماری جو ہم رب کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اس کے ان عبادات کے کرم سے ہم پر فضل ہوتا ہے یا رب کا کرم ہی یہ ہے کہ وہ اپنے بندے پر فضل کرتا ہے؟ کبھی کبھی تو عبادات بھی ایک طرف رہ جاتی ہیں اور ان رب کا فضل ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ کیا اس حوالے سے کچھ بیان کریں گے آپ کے سوال نے کئی سوال پیدا کر دیے ہیں اور بڑے عمدہ سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا اصل سوال یہ تھا کہ ہمیں کیا خبر کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے؟ خبر ہو جاتی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ بندے کو بلاتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، تو اس کی توفیق کے اس کے کرم سے بندہ اللہ کی عبادت میں جاتا ہے۔ اچھا، اور اس رات تو رب خود صدا لگاتا ہے کہ آؤ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والے میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں صرف اکیلے ہی ہم چلے جائیں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، کسی کو ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ضروری نہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ جائیں تو ہمارا رب ہماری توبہ قبول کرے گا، نہیں، اگر چھپ کر گناہ کیے ہیں تو آؤ آج چھپ کر توبہ کر لو، آج تم میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ ایک بات، دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہ ہمیں کیا خبر کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس کا میں جواب آپ سے لوں گی کہ یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں اپنی دلی راحت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی جانیں گے اور بھی مزید سوالات ہیں جو مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ سلام پاکستان۔ ایک بار پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو پچھلی رات گزری ہے شب بارات، الحمدللہ ہم سب کو توفیق ہوئی، ہم نے عبادات کی، ہم نے رب کے آگے سجدے کیے، مغفرت کی، توبہ کی۔ پھر سے یہی دعا کروں گی کہ اتنی تاثیر ہو ہماری تمام عبادات میں کہ رب کے آگے ان کو مقبولیت حاصل ہو سکے۔ ہم سب ایک ننھے بچوں کی طرح، جو معصوم بچے ہوتے ہیں ان کی طرح ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف کروایا ہو اپنی توبہ کے ذریعے، اپنی مغفرت کے ذریعے۔ اور ایک سوال جو شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا، جو میں نے ابھی مفتی صاحب کے سامنے بھی رکھا، کہ کیسے آپ محسوس کر سکتے ہیں نا کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے جو کنیکشن بنانا چاہ رہا ہوں ایک ربط ہے، ویسے محسوس ہوتا ہے آپ کو خود بھی مفتی صاحب کہ ہاں کہیں نہ کہیں وہ ربط آپ کا جڑ گیا ہے، لیکن تعلق بن گیا ہے۔ لیکن میں وہ آپ سے چیز جاننا چاہتی ہوں کہ کیسے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے یا وہ دعا جو ہے وہ مقبولیت حاصل کر گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مومن کی قبول ہوتی ہے، مسلمان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ایک الگ پھر بحث ہو جائے گی کہ کب دعا قبول ہوتی ہے، کتنا ٹائم قبول ہوتی ہے،
اگر اس کے اثرات دنیا میں زہر نہیں ہوتے تو یقیناً اس کا فائدہ آخرت کو ہوگا. اور انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ عوام سے الگ ہیں, امت سے الگ ہیں. انبیاء کی دعائیں تو فوراً قبول ہوتی ہے, قبول بھی ہو جاتی ہے, جلدی قبول ہوتی ہے, مگر ان کے اثرات بھی دیر سے ظاہر ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم, مولا ایسا شاندار رسول بھیج دے جو تیری کتاب کی آیاتیں پڑھے, جو کتاب و حکمت کی یعنی اس امت کو پاک کرے. دعا تو ہو گئی, قبول بھی ہو گئی, مگر اس کا اثر ظاہر ہوا 2000 سال کے بعد. بیت اللہ میں یہ دعا مانگی گئی, مولا ایسا شاندار رسول بھیج دے جو میری ہی نسل میں سے ہو, یعنی نسل ابراہیم میں سے ہو, میری نسل میں سے ہو, شاندار رسول بھیج دے, اور وہ صاحب کتاب پیغمبر ہو, کتاب و حکمت کی تعلیم دے, اور تزکیہ نفس بھی کرائے, لوگوں کو پاک بھی کرے, اور ایسا شاندار رسول بھیج دے. اللہ نے اپنے بندے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا کی دعا تو فوراً قبول کر لی, مگر انتظار کرنا پڑا کہ خلیل تھوڑا انتظار کر لو, اتنی جلدی نہیں بھیجیں گے. یہ راستے جتنی گزرگاہیں ہیں اپنے حبیب کو ان راستوں سے گزاریں گے, نسل اسماعیل سے ہی پیدا کریں گے, وہ 1000 سال لگ جائیں گے. تو یقیناً انبیاء کی دعائیں تو فوراً قبول بھی ہوتی ہیں, اور مومن کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے, مگر اس کے بھی اثرات ضروری نہیں کہ دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. جو آپ کا پہلا ایک اور سوال تھا کہ ہمیں کیا خبر, عوام کو کیا خبر کہ ہماری رات کی عبادت قبول ہوئی یا منہ پہ ماری گئی. اصل یہ بات ہے کہ عبادت میں اخلاص پیدا کیا جائے. رزق حلال کا نوالا عبادت کے لیے ضروری ہے. مجھے آپ کا ایک جملہ بڑا پسند آیا کہ ہم آج ایسے ہو جائیں یا ایسے ہیں جیسے نونہال چھوٹے بچے ہوتے ہیں. معصوم کا لفظ استعمال کر رہی تھی, مگر معصوم کا لفظ بچوں پر اطلاق نہیں کرتا, بچوں پر نہیں, صرف انبیاء پر اطلاق کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم رہیں تو ایسے پاک جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, مگر ہم عبادت اس طرح کریں جیسے بڑے لوگ کرتے ہیں, جیسے عمر رسیدہ کرتے ہیں. جوانی کی عبادت میں بڑا لطف آتا ہے. اب سوال پھر اسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا. آسان طریقہ ہے. آج رات ہم نے عبادت کی, دن کا روزہ رکھا, عبادت میں تسلسل چل رہا ہے, دعائیں چل رہی ہیں, تلاوت چل رہی ہے, نوافل چل رہے ہیں, فرائض و واجبات کی پابندی ہو رہی ہے, تو یہی یقین سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو چکی ہیں, ہماری عبادت قبول ہو چکی ہے. اگر وہ تعلق نہیں جڑتا, پھر یہ سلسلہ کٹ جاتا ہے, 2-4 دن عبادت کی, نمازیں پڑھی, پھر نمازیں چھوڑ کے بیٹھ گئے, تو یہی پھر اندازہ علماء نے, صوفیاء نے اس بات کو لکھا, اہل تصوف نے لکھا, پھر یہی سمجھنا چاہیے کہ میں جو بننا چاہ رہا تھا خدا کا بندہ, میں ابھی وہ نہیں بن پایا. تو بننا تو ایسے چاہیے تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, کہ اس قدر بن جائیں کہ اللہ خود ہم سے پوچھے کہ میرا بندہ اب تو کیا چاہتا ہے. پھر وہ چاہت کا بھی ہے, ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس میرے بندے کو میرا پیغام دو, یہ میری رضا میں چلتا رہا ہے, آج اس کی روح نکال لو اور اسے داخل جنت کر دو. وادخلی فی عبادی فادخلی جنتی, اس کو داخل جنت کر دو. تو پتہ چل جاتا ہے طبیعت میں جو خشوع و خضوع ہوتا ہے عبادت میں, آپ کو ایک روحانی جو سکون ہے, آپ کو قلبی سکون حاصل ہے, آپ کو ہوتا ہے, جو روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے, سکون قلب ملتا ہے. بسا اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے, دعا اتنا بڑھ جاتی ہے, سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے طبیعت میں. اچھا اگر تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں سکون مل رہا ہوتا ہے, منہ میں مٹھاس سی پیدا ہو جاتی ہے, جیسے شب قدر کی رات ملتی ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, موسم بڑا سہانا مل جاتا ہے. اسی طرح جب بندہ عبادت کرتا ہے, درود پاک کی کثرت کرتا ہے, یا ذکر کرتا ہے, یا دعا کرتا ہے, دراصل ذکر بھی دعا ہے اور دعا بھی ذکر ہے. تو ہر دعا سے پہلے ذکر ضروری ہے, ذکر کیا جائے گا, ذکر کے بعد پھر فرمایا دعا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم اپنے لیے دعا کرو
تو اپنی زبانوں کو پاک کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ زبانیں تو پاک ہوتی ہیں کیسے ہوں گی؟ فرمایا تم پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرو، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، پھر اپنی ذات کو مخاطب کرو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اچھا مفتی صاحب یہاں ایک اور بھی بات بیان کیجئے گا کہ ابھی آپ نے بات کہی کہ اپنی زبان کو پاک کرو، جو لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کے لیے ہم مغفرت کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے پیارے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی کے، ہم ان کے لیے بھی مغفرت مانگ سکتے ہیں جو اس دنیا میں ابھی موجود ہیں؟ بالکل، اپنے والدین کے لیے، اگر والدین بھی دنیا میں زندہ ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے، ان کے ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے، پیر و مرشد ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ انبیاء کرام کے توسل سے ہم اپنی مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ انبیاء تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی تو جنتی ہے، وہ تو بخشے بخشے، ان کے توسل سے ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا، وہ تو یقیناً مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ زندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یقیناً جائز ہے، کرنی چاہیے، اور آپ ان کے لیے زندہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی ایڈوانس ہوتا رہتا ہے، پیشگی ان کی روح کو پہنچتا رہتا ہے، یہ آپ کی محبت ہے، ان کے لیے کرنا چاہیے۔ اور جو بھی بات کر رہے تھے نا، جو بات ابھی میں نے مفتی صاحب نے میری تصحیح بھی کی کہ معصوم جو ہیں وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، یہ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نونہال ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں ان کی ایک، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ لیکن عبادات جو ہے وہ بڑوں کے جیسے کرنی چاہیے، لیکن ایک اور عادت ہے ان نونہالوں کی جو ہم اپنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو بولنا نہیں آتا لیکن وہ رو رو کے اپنے پیاروں کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ ان کو چاہیے کیا۔ تو اگر ان بچوں کا وہی فعل ہم اپنا لیں اور جان نماز پر رب کے آگے سرنگو ہو کے صرف ہم روئیں اور گڑ گڑائیں اپنے رب کے آگے، تو وہ سمجھ جائے گا، وہ ویسے بھی شاہرخ سے قریب ہے، وہ اپنے بندے کے دلوں کا حال جانتا ہے، اور جب آپ روئیں گے گڑ گڑائیں گے تو وہ اس احساس ندامت میں آپ کی مغفرت بھی فرمائے گا، اس توبہ کو بھی قبول کرے گا، اور آپ کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں ان کو بھی ضرور مقبولیت حاصل ہوگی۔ ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یوسف صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آج مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں بیٹا، رات جو آج کی گزری ہے اس کے لیے ویسے تو دل میں جتنے لوگوں کا خیال آیا تھا سب کے لیے دعائیں کی، لیکن بیٹا آپ کے لیے خاص دعا کری ہے میں نے، بہت شکریہ، اور اللہ قبول کرے۔ آمین۔ اچھا مفتی صاحب سے اصلاح کے لیے ایک سوال کرنا ہے، اپنی رہنمائی کے لیے، نہ کوئی فساد کے لیے، نہ برائی کے لیے، نہ غلطی کے لیے، کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا قبول ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبکہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ کائنات تخلیق ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا، اور حضرت آدم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کری ہے کہ ان کی وجہ سے بخشش، ان کو جنت سے نکالا تھا، واپس ان کو وہ مقام دیا گیا۔ تو یہ ذرا سا ہمارے ذہنوں میں ناقص لوگ ہیں، ہم لوگ اتنا علم نہیں رکھتے، بالکل، تو آپ سے اصلاح کی درخواست ہے، آپ کی اصلاح کی درخواست ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ یوسف صاحب۔ جی مفتی صاحب۔ بھائی یوسف صاحب کا سوال بڑا اہم ہے، میں دعا کی بات کر رہا تھا، دعاؤں کا ذکر، پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ مولا میری امت کے لوگوں، وہ رسول اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، وہ بشارت دے رہے تھے۔ جہاں یوسف بھائی کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے، وہ تو اللہ کے علم میں تھا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور کا نور تو پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو یعنی قرآن میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ تمہیں ایسا شاندار رسول دوں گا جو کتاب و حکمت کے خزانے تمہیں ملیں گے، ان کے صدقے سے ملیں گے۔ یہ تو باتیں ہو چکی تھی، شان دکھانی تھی کہ میرا حبیب تو آنے والا ہے۔ کوئی دعا کر رہا تھا کہ مولا ہمارے دور میں آ جائے، ہم ان کا دیدار کر لیں۔
کوئی دعا نبی یہ کہہ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی لیے دعا فرما رہے تھے کہ مولا وہ جو شاندار رسول بھیجنا ہے آنا ہے دعا میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ میری نسل میں سے آ جائے, وہ آخر زمان پیغمبر ہماری نسل میں نسل اسماعیل میں آ جائے. تو دعا کچھ یوں تھی, وہ مقصد نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابراہیم کی دعا ہی سے پیدا ہوئے, ایسا نہیں ہے. اللہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ جس رسول کا تو نے عالم ارواح میں عالم میثاق میں وعدہ ہم سے کیا ہے ایسا شاندار ہماری نسل میں سے آ جائے, ہمارے خاندان میں سے آ جائے, وہ بیت اللہ میں آ جائے جو تیرے گھر کو آباد کرے, اس امت کی رہنمائی کرے, قرآن کی آیتیں پڑھے. یعنی آیت کا مطلب بالکل واضح ہے, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کر رہے ہیں یا اس بات کا انکار نہیں ہے, بلکہ یہاں بھی ان کی ایک عظمت اور شان کا اظہار ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے یوسف صاحب کے سوال کا جواب دیا. جو لوگ اس وقت اسکرین کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے بھی چاہوں گی کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو ضرور آپ پروگرام کا حصہ بنیے. نمبر موجود ہے اسکرین پر, آپ کال کر سکتے ہیں, مفتی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب, کل جو ہے وہ جو ہے قبرستانوں کو بھی روشن کیا گیا تھا, وہاں پر روشنیاں کی گئیں, لائٹس لگائی گئیں. اس کے علاوہ تمام مساجد میں سیکیورٹی کا سخت انتظام کیا گیا, فل پروف سیکیورٹی دی گئی. میرے دل میں ایک تکلیف اس حوالے سے بھی اٹھ رہی تھی کہ وہاں جتنے لوگ جمع ہیں ان کی زبان سے صرف تسبیح جاری ہے, وہ استغفار کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, مساجد میں عبادات کر رہے ہیں. نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ چغلی ہے, نہ فساد ہے, نہ برائی ہے, کچھ نہیں ہے. سب صرف اس وقت اس خواہش میں لگے ہوئے تھے کہ رب سے تعلق جڑ جائے ہمارا اور ہم جو ہے پاک صاف ہو کر یہاں سے اٹھیں. لیکن دہشت گردی کا بھی خطرہ تھا. وہی لوگ جو یہاں پر رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے طلب کرنے کے لیے بیٹھے تھے, وہیں کچھ لوگ رب کے نام پر دہشت گردی بھی کر سکتے تھے. تو جس افراتفری یا نفسی کا ہم شکار ہیں, مطلب ہماری عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہے, ہمیں عبادت کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک خوف ہے. اور وہ جو لوگ وہاں سیکیورٹی کے لیے تھے وہ ان کے بھی تو دل میں خواہش ہوگی کہ وہ بھی وہاں بیٹھ سکیں, عبادت کر سکیں. لیکن وہ بھی ایک عبادت تھی کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت پہ مامور تھے. شاید ان کو وہ پہر نہیں ویسے نصیب ہو سکے, لیکن یقیناً وہ جو عبادت کر رہے تھے کھڑے ہو کے حفاظت کے ذریعے. تو یہ اس سچویشن سے ہم کیسے نکل سکیں گے کہ ہم بلا خوف عبادت گاہوں کی طرف بڑھ سکیں, ہماری مساجد سالوں سال اسی طرح روشن رہیں, صرف ان خاص راتوں میں یا صرف رمضان کے مہینے میں ہی ایسا نہ ہو, بے خوف آپ مساجد کی طرف جا سکیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ لوگوں تم قبرستان میں جایا کرو, وہاں جا کے تمہیں آخرت یاد آئے گی, تمہارے دل اس طرف رجوع کریں گے, ایک موت کی یاد آئے گی, کیونکہ واحد ایک موت ہے جو نفس کی لذتوں کو ختم کرتی ہے. بے شک موت ہی ہے جو نفس کی لذتوں کو ختم کرنے والی موت ہے, کوئی اور نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے میں نے تم کو روکا تھا کہ قبرستان میں نہیں جایا کرو, اب دین مکمل ہو چکا ہے, توحید مکمل ہو گئی ہے, اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان میں جایا کرو, ایصال ثواب کرو, فاتحہ پڑھو, جو طریقے ادب کے بتائے گئے ہیں سکھائے گئے ہیں جا کے اس کے مطابق حاضری دو. جو آپ کا سوال ہے کہ وہ جو سکوٹی کے اوپر مامور ہمارے اہلکار کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی یقیناً عبادت کر رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. ان کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا قرآن پڑھنے والے کو ثواب مل رہا ہے, اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہے, ان کو بھی اتنا ثواب ہی مل رہا ہے. اب جو ہم جاتے ہیں دہشت گردی کا ناسور ہمارے ملک میں, دنیا میں, عالم اسلام میں پیدا ہوا ہے, واقعی خطرناک تو ہے, افسوس تو ہوتا ہے, دل تو روتا ہے کہ ہم مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں. اہل مشرق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ستایا کرتے تھے, پتھر مارتے, راستوں پہ کانٹے بچھاتے, کیا کیا تکلیفیں نہیں دی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ستایا. میں ایک جملہ کہنے والا ہوں کہ ہم مسلمان ہو کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
حضور کو ستا رہے ہیں مسلمان ہو کے. بے شک. کیسے ستا رہے ہیں کیسے کہ گلا کاٹا جا رہا ہے مسلمان کا. ہم جانور کو اگر ذبح کرتے ہیں تو قربانی سے پہلے اس کو بھی پانی پلا دیتے ہیں, مگر ایک مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور ایک دہشت گردی کا خوف ہے دماغ کے اندر. عبادت گاہیں, امام بارگاہیں, جلوس, میلاد, محرم, کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ جیسے آپ فرما رہی تھی کہ ہر رات ہمارے مسلمانوں کے لیے شب برات بن جائے, ہمارا نفس رجوع کر لے, تعلق جڑ جائے اللہ سے, خوف خدا کا غلبہ جاری رہے. یہی وجہ ہے کہ جب مومن کے دل میں غلبہ خداوندی رہتا ہے تو اس کا نفس گناہ کی طرف نہیں جاتا, پھر وہ ادھر ہی تعلق جڑا رہتا ہے. لیکن یہ مٹھی بھر شرپسند عناصر ہیں, اور کل جتنی رونقیں مساجد میں رہیں, جس طرح لوگوں کے قدم بڑھے ہیں اور بلا خوف رب سے رجوع کرنے کے لیے لوگ مساجد میں گئے, تو یہ ان کے لیے ایک میسج ہی تھا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی عام ہو, ان کے لیے ایک میسج تھا کہ ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں, اور الحمدللہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں, جس دین کے ہم پیروکار ہیں, یقیناً ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم امن کا پیغام دیں, اور ہم ہمیشہ امن کا پیغام دیتے رہیں گے. اور میں یہاں آج یہ بھی دعا کروں گی کہ ایسے لوگ جن کے ذہنوں میں جس طرح کے بھی فطور موجود ہیں, رب ان کو توفیق دے, رب ان کی ہدایت فرمائے اور وہ واپس لوٹ آئیں بہتری کی طرف, اور یہی بہتری کا ہی راستہ ہے تاکہ اپنی دنیا اور آخرت کو جو ہے آپ سنوار سکیں. مفتی صاحب مجھے ایک بریک لینا, اور بریک کے بعد واپس آنے کے بعد میں ایک چیز اور جانوں گی کہ قبروں کو روشن کیا جاتا ہے لائٹوں کے ذریعے, چراغا کے حوالے سے بھی مجھے سوال کرنا ہے کہ اس کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا. لیکن ایک ہے قبرستان کی رونق اور ایک ہے قبروں کی رونق. کیا قبرستان میں لائٹیں لگانے سے ان قبروں کی رونق ہو جاتی ہے, یا ان قبروں کو رونق اور پرنور کرنے کے لیے ہمیں کیا عمل کرنے پڑیں گے اپنے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں؟ ان دونوں میں فرق ہے, لیکن اس فرق کو کس طرح وضاحت کیا کریں گے مفتی صاحب, یہ ہم ان سے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد. سلام پاکستان. ایک بار پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جو پچھلی رات گزری ہے شب بارات, اس کے حوالے سے آج ہم ایک خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, جس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ عبادات ہوئی, استغفار ہوئی, اور دعا یہی ہے کہ رب کے آگے انہیں مقبولیت حاصل ہو سکے اور ہم ایک اچھی اور بہتر زندگی گزار سکیں. لیکن اب آگے جو سفر ہے اسے ہمیں کیسے طے کرنا ہے؟ رات میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دل بھی اللہ کرے کہ ہمارے نرم ہو چکے ہوں, لیکن جب ہم دنیا کی طرف واپس لوٹتے ہیں نا, تو پھر اسی گہما گہمی میں ہم تمام چیزیں کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور واپس اسی نفسا نفسی کی زندگی کو گزارنے لگ جاتے ہیں. سب وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. میں اس سوال کی طرف بھی آؤں گی, لیکن جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے مفتی صاحب سے بات کی تھی کہ ایک ہے قبرستان کی رونق اور ایک ہے قبروں کی رونق, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جب ہم لائٹیں لگا دیتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, اگربتی جلائی جاتی ہے, پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں, یہ تمام اس پہ مسائل پہ بھی آپ بات کیجیے گا, لیکن قبر کو رونق کیسے کیا جا سکتا ہے, وہاں تک روشنی کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, قبر دراصل اس چیز کا نام ہے جہاں پہ ہم میت کو سلاتے ہیں. وہ قبر زمین کا حصہ جو میت کے جسم کے ساتھ مس ہوتا ہے, مل جاتا ہے, دراصل وہ قبر ہے. جو اوپر مٹی یا نشان بناتے ہیں اس کو نشان کہتے ہیں, مگر عرف عام میں ہم اس کو بھی قبر کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. تو جو پر رونق کیا جاتا ہے, ایک تو ہوتی ہے ظاہری رونق, جیسے پھول ڈال دیے, اچھا یہ ظاہری رونق ہو گئی, پھول ڈالنے کا حکم ہے, قرآن پاک کی تلاوت کر لی, سورہ یاسین پڑھ لی, یہ بھی رونق ہے. ایک ہے اندر کی رونق قبر کی, وہ اس مرنے والے کے اپنے اعمال سے ہوتی ہے. تب ہی وہ جنت, جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر جنت کا باغ بنتی ہے, یا وہ قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے. اگر وہ نافرمان ہے, کوئی مشرک ہے, شرک کرنے والا ہے, تو یقیناً اس کی قبر تو جہنم کا گڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا با ادب غلام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے, شریعت مطہرہ کا علمبردار ہے, تو یقیناً اس کی قبر
जन्नत का बाग होती है, पुरनूर होगी, फूल होते हैं, और वहां जाओ उसकी कब्र पे तो एक अजीब सी रूहानियत होती है। अच्छा, लेकिन मुफ्ती कशिश होती जी, है। मैं माजरत चाहूंगी आपको बीच में इंटरप्ट करी हूँ, लेकिन जो उनके प्यारे हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं, क्या वो कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते कि उसके अजाब में कमी हो सके, उस शख्स की मगफरत हो सके? उसने जो अमाल किए वो तो अमाल करते करते गुजर गया ना। जिंदगी तो बेवफा चीज़ है, हम तो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, बट क्या पता कि मौका ही ना मिल सका हो या राह रास्त पर ही ना आ सका। लेकिन जो लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, वो क्या कर सकते हैं कि, क्योंकि हम दुआ भी करते हैं ना मरने वाले के लिए कि रब उसकी मगफरत फरमाए, उसके लिए हिसाब किताब को आसान करे, उसकी परेशानियों को कम करे, उसे जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। तो लेकिन क्या हमारा फेल क्या हो कि उसके अजाब में कमी आ सके? शरह सुदूर फी अहवाल मौता वल कुबूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बहुत कुछ लिखा है। यकीनन जो मरने वाला होता है, अगर गुनहगार है, वो अपने पीछे नेक औलाद छोड़ जाता है, उसने अपनी औलाद को पढ़ाया है। अब वो जो नेक काम करे उसका फायदा मरने वाले को हो रहा है, सदका जारिया, बिल्कुल सदका जारिया है। अब उसने ऐसा कोई काम किया, दुनिया में कोई मस्जिद बनवा दी, कोई मदरसा तामीर करवा दिया, कोई गरीबों के लिए पानी का इंतजाम करके दिया, तो यकीनन वो भी सदका जारिया है। किसी को पानी पिलाना भी सदका जारिया है, पानी का इंतजाम करके छोड़ना ये भी सदका जारिया है। ये वो आमाल हैं जो कब्र में काम आते हैं। अब आपका जो सवाल है कि उसको ऐसा हम काम करें कि उसकी मगफिरत हो जाए, अजाब में कमी आ जाए, अजाब में तखफीफ हो जाए, ये जो फूल हम डालते हैं इससे भी अजाब में कमी आती है, तखफीफ होती है। वो हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 कब्रों में देखा अजाब हो रहा है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सब्ज़ टहनी मंगवाई और उसके 2 हिस्से करके जनाब आधा हिस्सा एक कब्र पे, आधा दूसरी कब्र पे डाल दिया। तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इसमें क्या राज है? फरमाया दोनों को अजाब हो रहा था। एक पेशाब के छींटू से नहीं बचता और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। ये बातें दिल की आमाल की अंबिया जानते हैं। अल्लाह के जो नबी होते हैं उनको खबर होती है, वो बाखबर होते हैं। तो फरमाया दोनों को अजाब हो रहा था, हमने ये टहनी डाली है और इनके अजाब में कमी हो जाएगी, तखफीफ होगी। तो यकीनन उसी की निस्बत उलमाए किराम ने लिखा है, ये जो फूल डालते हैं असल उसी हदीस की है। अच्छा। इससे फायदा होता है, अजाब में कमी आती है। फिर जिस कब्र के अंदर अजाब हो रहा हो, अजान देंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे, तो यकीनन उसमें भी अजाब में कमी आती है। मसलन चुगलखोर था, कोई ऐसा वो दुनिया में काम करता रहा कि जाके वो अजाब का सबब बना कब्र में, तो उसकी कब्र में कुरान पाक पढ़ा जाएगा। इसीलिए फरमाया कि जैसे उस यानी मरने वाले को दफन करो तो इतनी देर में कुरान खानी करते रहो जितनी देर में कोई ऊंट की कुर्बानी करता है। अच्छा। तो इतनी देर में उसकी यानी कब्र के ऊपर बैठ के कुरान खानी करो। लेकिन यहाँ तो तदफीन के बाद फौरन भागते हैं, अजान भी नहीं पढ़ने देते। अजान भी पढ़नी चाहिए कब्र के ऊपर, फाता भी पढ़नी चाहिए कब्र के ऊपर, सूरत भी पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर इतना टाइम है, अगर मैयत वहां तक नहीं पहुंची तो आप सूरह मुल्क भी कब्र के अंदर बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा। सूरह दहर भी पढ़ सकते हैं, सूरह बकरा के अंदर बैठ के तदफीन से पहले। जी तदफीन से पहले। अगर मैयत नहीं पहुंची, मैयत पहुंच चुकी है तो फिर इंतजार न कीजिए, फिर फौरन उसको वहां दफन कर दें। तदफीन से पहले कब्र जो खोदी जाती है उसमें सूरह मुल्क आप कह रहे हैं, सूरह मुल्क और सूरह बकरा की आखिरी आयातें, जो आखिरी रकू शुरू होता है आमन रसूल से, वो आखिरी रकू भी पढ़ना चाहिए। आखिरी आई थिंक 10 जो आखिरी रुकू का जिक्र आप जो आखिरी रकू का, सूरह बकरा का आखिरी रकू, और सूरह मुल्क शरीफ, सूरह दहर का भी जिक्र आया। बहरहाल जितना भी है वहां जिक्र अज़कार करना चाहिए ताकि जो मैयत आ रही है उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, उसको फायदा मिले। यकीनन फायदा होता है, कुरान फायदा देता है, आयात रब्बानी फायदा देती है। राइट। और जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम हमारे शब रोज़ इतने मसरूफ़ हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता या हम वक्त ही नहीं निकाल पाते कि हमारे वो प्यारे जिस दुनिया से रुखसत हो गए हैं हम उनकी कब्रों पर जाएं। इस तरह की जब जाते नहीं है, 5-5 साल के बाद जाते हैं, बेटा पूछ रहा होता है कब्रिस्तान वाले
سالوں سے کہ یہاں تو میرے ابا کی قبر تھی آج مجھے نہیں مل رہی, یہاں میری والدہ کی قبر تھی مجھے نہیں مل رہی, کہاں تھی؟ جب بیٹے کو پتہ نہیں ہے تو اور کس کو پتہ ہوگا؟ جانا چاہیے تھا, ہر جمعرات کو جانا چاہیے تھا, سال میں ایک دفعہ جانا چاہیے تھا. وہ پتیاں پھول کی پتیاں, یہ کتنا اچھا آپ کا فعل ہے, سوچیں بہترین عمل ہے, حکم ہے, علماء کا اتفاق ہے. بڑے عام آپ کو بہت آپ کی یہ محبت کا اظہار ہے کہ آپ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ہفتے میں ایک دن جمعرات والے دن ہی آپ جائیں, وہاں جا کے فاتحہ خوانی کریں, سورہ یاسین وہاں جا کر آپ پڑھیں اور پھولوں کی پتیاں بچھا دیں. جب تک وہ تازہ رہیں گی وہ تسبیح کرتی رہتی ہیں, بے شک تسبیح کرتی ہیں اور اس کا ثواب پہنچتا ہے اس قبر میں, جو اس کا فائدہ ہوتا ہے, مرنے والے کو یقیناً فائدہ ہوتا ہے. تو ان کو تازہ رکھیں, ان پتیوں کو تازہ رکھیں. اور آپ سوچیں کہ میں بارہا اس بات کا ذکر کر چکی ہوں کہ میری ایک کالر تھی, میرے دل پہ ان کی بات لگی تھی کہ میں ابھی اپنی زندگی میں اپنے لیے پڑھائی کرتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ اولاد مجھے کچھ پڑھ کر نہیں بخشے گی. تو آپ سوچیں کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ فانی ہے. اگر آج آپ اپنے ان پیاروں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, آپ کے بہن بھائی جو رخصت ہو گئے ہیں, اگر آپ ان کے لیے آج ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے تو کل یقیناً آپ کے لیے پڑھ کر بخشنے والا یہ سہارا ہے, یہ ایک رشتہ ہے. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سے رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا, وہ انتظار کرتے ہیں کہ کون ہمارا پیارا ہمارے لیے کیا پڑھ کے بھیجتا ہے, اور باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ ان تک وہ چیز پہنچائی جاتی ہے. ان کو خبر ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرے لیے میرا پوتا تھا, میرا نواسا تھا, میرا بچہ تھا, بیٹا تھا, میری نواسی تھی, وہ یہ میرے لیے پہنچا رہی ہے. بلکہ فرشتے جا کے بتا دیتے ہیں, وہ ثواب پہنچتا ہے. وہ اہل جو قبرستان ہوتے ہیں, ان کے جو پڑوس میں ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. امام سیوطی فرماتے ہیں ان کو بھی خبر ہوتی ہے کہ ان کے فلاں عزیز نے, رشتہ دار نے. پہلے تو لوگ قبروں پہ جا کے راتیں پڑھتے, شبینہ پڑھ لیتے, ایک ایک قرآن ختم کرتے. اب جیسے آپ فرما رہی ہیں مصروفیات بڑھ گئی ہیں, انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے, پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. ہم تو جو کرتے ہیں اپنے لیے کر سکتے ہیں, کر لیں. ہو سکتا ہے ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے کرے یا نہ کرے, کم از کم ہم اپنے لیے تو کر لیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب, کیونکہ وقت بھی کم ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اور مفتی صاحب اتنے خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے. مطلب یہ جو نفلی روزے ہیں, اس کو نفلی روزہ ہی کہا جاتا ہے نا, یہ جو ہم رکھتے ہیں, رب ہمیں توفیق دے کہ ہم فرض روزے بھی رکھ سکیں اور جو نفلی عبادات ہیں ان کا بھی ہم حق ادا کر سکیں. تو آج کی رات کے بعد یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے, اس کی فضیلت کے حوالے سے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے, 2 روزے. یہ تو تسلسل. پوچھا کہ یا رسول اللہ 14-15 کا روزہ, فرمایا جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو آخر میں روزے سے ہوں, میرا روزہ لکھا ہوا ہے. اور جب شروع نامہ اعمال جیسے آج ہوا ہے صبح سحری کے بعد, تو سب سے پہلے وہ سحری, وہ روزہ ہی نامہ اعمال کی شروع میں. اگر کام کا آغاز اچھا ہو, شروعات اچھی ہوں, تو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے. مطلب کہ ہو سکتا ہے وہ روزہ ہی فضل کا باعث بن جائے. اس کا فضل مانگنا چاہیے, اس کا کرم مانگنا چاہیے, اس سے عادل نہیں مانگنا چاہیے. اس کے کرم سے, اس کے فضل سے جنت ملے گی, اس کے کرم سے قبر جنت کا باغ بنے گی, اس کے کرم سے, اس کے فضل سے ہماری مشکلیں حل ہوں گی. عادل تو ہم مانگ نہیں سکتے, ہم تو حساب کتاب دے نہیں سکتے, اس کا کرم ہی مانگنا چاہیے. تو روزے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے 2 سالوں کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جیسے اس نے کنٹینیو 2 سال کے روزے رکھے, یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب. پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے شعبان المعظم کا, تو بڑی فضیلت ہے. اسی دن سمندر کی مخلوق بھی روزہ رکھتی ہے, یعنی کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ رکھتی ہیں آج کے دن. آج کے دن جنات, جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جو جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے, یہ جنات بھی آج کے دن میں روزہ رکھتے ہیں. سارے جنات, شریر نہیں, جو مسلمان جن ہیں وہ آج کے دن وہ بھی روزہ دار ہوتے ہیں. تو روزے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ توفیق دے تو ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں بچیاں روزے رکھیں. ایک بات آپ کہہ رہی تھی بڑی خوبصورت تھی کہ بچے جب دعا مانگتے ہیں بڑوں کو دیکھ کے
یا بڑے معصوم شرارتیں بچوں کی دیکھ کے دل بہلاتے ہیں، تو وہ اگر بڑا ہے دعا کر رہا ہے تو بچہ بھی آ کے سجدہ بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، کھیلتا ہے، ایک عجیب دعا میں لذت آتی ہے کہ دیکھو ایسی اللہ کی سچی عبادت ہے، اس معبود برحق کی ہم بڑے عبادت کر رہے ہیں تو ہماری نسلیں بھی اسی توحید پہ چل رہی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اچھا مفتی صاحب یہاں یہ بھی بیان کیجیے گا کہ جس نے اس رات کو پایا اور اس میں وہ عبادت نہ کر سکا یا وہ محسوس نہ کر سکا کہ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہم مسلمانوں کو کہ ہمیں زندگی میں ایسی رات نصیب ہوئی۔ بہت سارے لوگ ہوں گے اس دنیا میں ایسے بہت سارے جو شاید اس رات کو حاصل کرنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہو، ایک رات پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو نصیب نہ ہو سکے ہو، لیکن ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے کل کی رات بھی ہمیں نصیب ہوئی اور آج کی صبح بھی ہمیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے مختصراً جنہوں نے اس رات کو حاصل کیا لیکن اس کے فیض کو حاصل نہیں کر سکے؟ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو رات تو پائی، پھل تو ملا مگر وہ کھا نہ سکے، صدا آئی لیکن وہ آ نہ سکے۔ بات یہی ہے کہ رات تو ملی تھی پھر بھی گناہوں میں رات گزارتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے پھر بھی رات بھر گناہوں میں گزارتی۔ شراب میں دوا نہیں ہے، علاج نہیں ہے، شراب ایک خود بیماری ہے۔ تو جب وہ شرابی اگر عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہے، شب برات کو پا رہا ہے، تو پہلے توبہ کر لے، شراب سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، پھر آ جائے۔ ماں باپ کا نافرمان ہے تو نافرمان کی دعا تو قبول نہیں ہوتی، وہ پہلے اس بیماری کو دور کرے۔ بیماری کیا ہے؟ وہ جو گناہ کی بیماری ہے، نافرمانی کی بیماری ہے، اس کو دور کر دے، یعنی پہلے جا کے ماں باپ کو راضی کر لے، توبہ کر لے اس عمل سے، پھر آ کے اپنے رب کو راضی کرے۔ شرط یہ کہ پہلے ماں باپ کو راضی کر کے آئے، وہ حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ کی بات چل رہی ہے، پھر اللہ کے گھر میں آئے۔ تو وہ تو نامراد لوگ ہیں جو اس رات کو بھی پائیں اور فائدہ حاصل نہ کر سکیں۔ حدیث بھی ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکے، مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے، بے ادبیاں کرتے رہے، ستاتے رہے، چونکہ ماں باپ کو ستانا حرام ہے شریعت کے اندر۔ صحیح۔ اور یہاں میں کیونکہ مجھے سیگمنٹ کو ختم کرنا ہے، یہاں پر بہت ساری باتیں تھی جو میں مفتی صاحب سے جاننا چاہتی تھی، بس ایک بات میں یہ مفتی صاحب کی اجازت سے کہنا چاہوں گی کہ ماں تو ہمیں جنم دیتی ہے لیکن جو ہماری تخلیق کرتا ہے وہ رب کرتا ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے۔ ماں نے، رب نے اپنی محبت کا اظہار بھی اگر کسی رشتے کو منسوب کرتے ہوئے کیا تو وہ ماں کے ذریعے کیا۔ اگر آپ نے اپنی ماؤں کو، آپ کے جو والد ہیں، اگر آپ نے ان کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑا ہوا ہے، اپنے سے دور رکھا ہوا ہے، وہ آپ سے ناراض ہے اور آپ یہاں جو ہے وہ عبادت کے سلسلے میں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو، میں یہ نہیں کہہ سکتی مفتی صاحب کہ عبادت قبول ہے یا نہیں قبول ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو آپ کو اس دنیا میں لاتا ہے اس کا جو رب سے تعلق ہے اس کو پہلے آپ کو پورا کرنا ہے تاکہ آپ اس حق کو ادا کر سکیں۔ رب آپ سب کو توفیق دے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ میں یہاں لوں گی ایک بریک اور ملوں گی آپ سے بریک کے بعد۔ سلام پاکستان۔